रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद आयत नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया था। अभी मैंने आपके सामने आयत नंबर 21 तलावत की है। फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, व जन्नतिन और उस जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा का अर्ज़ समाई वल अर्ज़, जिसका फैलाव, जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन जितनी है, उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुली, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो नवाजता है अपने इस फ़ज़ल से जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े ही फ़ज़ल वाला है। अब वो पीछे जो मंज़र चला आ रहा है उसको ज़हन में रखिए। बताया कि दुनिया की ज़िंदगी जो है उसके मुख्तलिफ़ मराइल और मदारिज हैं। आज भी जनाज़ा था तो उस पर बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, हमारे भी बुज़ुर्ग थे, तो वो आपस में बात, वो जो बूढ़े हो चुके हुए हैं तो कहते हैं बस अब यहाँ बैठ के ना, इस उम्र में बैठ के सिर्फ जवानी ही याद आती है। तो मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, हालांकि ये उम्र अल्लाह ने इसलिए दी होती है कि अब तो आगे याद आना चाहिए। तो अब असल में जवानी याद आने का मतलब हसरत है, जवानी याद आने का मतलब दुख है, जवानी याद आने का मतलब एक हुज़्न है, और आगे वाला याद आने का मतलब यह है कि चलें तो अभी भी होश आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन होता क्या, आप अक्सर बुज़ुर्गों के पास बैठ के देखें तो ज़हन सारा जवानी की तरफ ही, यानी वो एक हसरत होती है दिल में कि वो भी क्या दिन थे। वो जब कौन फाख्ता उड़ाया करते थे, खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। तो अब खलील मियाँ जो है ना बूढ़े हो गए और जोश जवानी जो है अब उनमें रहा नहीं है। शौक़ जवानी सारे का सारा जूं का तू मौजूद है, लेकिन जोश जवानी बिल्कुल बाकी नहीं रहा। तमन्नाएँ वही हैं, आरज़ुएँ वही हैं, शौक़ वही हैं, लेकिन ये कि अब जो है ना जोड़ वो नहीं है, बंद वो नहीं है, विचों गई है मुख, अंदर वो चीज़ नहीं रही है। अरे वैसे इसी कैफियत का नक्शा खींचे ना गालिब ने कि जोश जवानी घट गया, ज़ोफ़ पीरी बढ़ गया। अब असा बनवाइए, वो जो खूंटी, अब असा बनवाइए कौन से दरख्त का, नखल तमन्ना काट कर। वो जो तमन्नाओं का दरख्त था ना, तो उसको काट के अब असा, वो तो अब काट दें, अब कोई तमन्ना आपकी पूरी नहीं होगी, अब आपको सहारे की ज़रूरत है, तो वो उसी दरख्त को काट के तो सहारा बना लें, तो बाकी अब आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये नक्शा है जो यहाँ पे खींचा गया, ये एंड है, बस दुनिया यही है, ये बचपन, ये लड़कपन, ये जवानी, और अब ये बुढ़ापा, और बुढ़ापे में बैठ के तो जवानी को याद करो, तो उसके बाद उसी में बंदा चला गया गड़े में। तो ये ज़िंदगी है, ये साइकिल ऐसे देख लो। अब इसके मुकाबले में तकाबुल करो उसका, यानी इस सब को कंक्लूड किस पे किया था, जो आखिरी जुमला था वो क्या था, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का सामान है ये सारा, ये वक्ती जो है ना लशपश है, इसमें कुछ भी नहीं, ये छोड़ जाना है सब कुछ। तो अब फिर एक होशमंद आदमी को, समझदार आदमी को, जिसको अल्लाह ताला फ़हम दे, बसीरत दे, सूझबूझ अता कर दे, तो उसे अपनी तरजीह किसे बनाना चाहिए। तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। पहले ये साबिकू समझ लीजिए। हम साबिक कहते हैं किसको, मतलब वो एक आदमी है, जनरल साहब हैं तो साबिक जनरल हैं, ठीक है, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक काउंसलर, ठीक है। हाँ, हम साबिक इस मानी में इस्तेमाल करते हैं। और साबिक लफ्ज़ बना है सबकत से, साबिक उससे इस्मुल फ़ाइल है। जैसे कातिल कत्ल करने वाला, तो सबकत किस शय को कहते हैं, एक आदमी दूसरे पर बाजी ले जाए उसे कहते हैं ना सबकत ले गया, बर्तली ले गया। असल में माना होता है आगे निकल जाना। सबकत का मतलब क्या है, यानी दो आदमी दौड़ रहे थे, एक आदमी जो आगे निकल गया उसे कहेंगे सबकत ले गया। तो साबिक का मतलब क्या हुआ, असलन सबकत ले जाने वाला। तो वो हम उसे साबिक काउंसलर क्यों कहते हैं, यानी इस सीट पर कोई पहले भी था, वो अब साबिक हो गया, मतलब वो आगे चला गया।
یہ جیسے یہ میدان میں ایک بندہ دوڑ کے آگے نکل گیا تو یہ بھی ایک میدان تھا بچھا ہوا، اور اس میں ایک آیا اور دوسرا گیا، تو اب وہ جو گیا وہ آگے ہو گیا، یہ پیچھے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ زمانے کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے، چلیں ایک ہمارا محاورہ ہے کہ اس کو میں ایسی مار ماروں گا نا کہ اس کے پچھلے بھی یاد کریں گے۔ اب پچھلے کا یہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں جو گزرے ہوئے ہیں وہ اب کیسے یاد کریں گے، ان کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پچھلے کا مطلب گزرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، آنے والے، یعنی یہ اب آگے چلا جائے گا جو اس کے پیچھے آئیں گے، یعنی اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوسرا محاورہ یہی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن اگر نسلوں کی جگہ ہم دوسرا لفظ لے کے آئیں تو کون سا لے کے آتے ہیں؟ پچھلے یاد رکھیں گے، مطلب وہ نسلوں کے قائم مقام پچھلا ہے، یعنی جو بعد میں آئیں گے وہ یاد رکھیں گے۔ تو وہ بعد میں آئے تو یہ سابق ہو گیا، یہ آگے چل، سابق ہو گیا کا مطلب پیچھے جانا نہیں ہے، سابق ہو جانے کا مطلب ہے آگے چلے جانا۔ اچھا ایک اور اگلوں کا بھی لفظ استعمال قرآن نے بھی کیا ہے، اولین والآخرین، اگلے اور پچھلے۔ تو یہ اگلے اور پچھلے اسی دونوں طرح سے استعمال ہو جاتا ہے۔ اگلے جو آگے جا چکے ہیں، یہ جو یہاں ہیں یہ ان کے مقابلے میں پچھلے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی پچھلے ہیں، یہ ان کے اگلے ہیں۔ تو یہ اس یعنی پچھلے کا مطلب یہ نہیں کہ جو گزر چکے، پچھلے کا مطلب وہ ہے جو ابھی بعد میں آنے ہیں۔ یعنی سفر یوں ہے کہ آپ یہاں پہ آئے اور ادھر سے آگے چلے گئے، وہ جو آگے پہنچ گئے اللہ کے پاس واپس تو وہ اگلے ہو گئے، اور یہ جو اب موجود ہیں یہ ان کے مقابلے میں پچھلے ہو گئے، اور جو انہوں نے آنا ہے وہ ان کے مقابلے میں پچھلے ہو گئے۔ اب سبقت کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی دوڑ لگتی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ آپ یاد کریں، ابھی تو ترکی میں زلزلہ آیا، لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں بھی زلزلہ آیا تھا 17-18 سال پہلے۔ تو جب وہ آتا تھا ٹرک تو لگتی تھی دوڑ کہ کون پہلے پہنچتا ہے۔ تو سبقت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کون پہنچتا ہے، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے، اور دنیا کا ایک مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ دنیا میں۔ مسابقت کا لفظ اب لے کے آ جائیں، کمپٹیشن۔ یہ دکانداروں کا مسابقت ہوتی ہے نہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا اسی طرح جو ہے نا جب کوئی سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں بھی کسی بھی اس طرح کی جو جہاں پہ مطلب 10 آدمی اگر کینڈیڈیٹ ہیں اور 2 آدمیوں کو وہاں پہ آپ نے لینا ہے تو ایک مسابقت پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ ہے مسابقت، یعنی ایک کا دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ 2 آدمی برابر ہیں، ایک کوشش کر رہا ہے یہ پیچھے رہ جائے، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو سابقوں کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ ایک دوڑ ہے، دوڑو، اور دوڑو کدھر؟ وہ جنت کی طرف دوڑنا ہے، لیکن اس میں بھی مقابلہ ہے، دوسرے سے ادھر آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب وہ پورا منظر ذہن میں لے کے آئیں کہ مقابلہ تم نے لگایا ہوا ہے دنیا میں کہ یار اس کا ایک گھر ہے تو میرے پاس بھی 2 ہو جائیں، اس کے پاس یہ سہولت ہے تو مجھے بھی وہ مل جائے۔ تو اصل میں ضرورت یہ نہیں ہے، اصل میں اگر تمہیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے، تو پھر تمہیں یہ والا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ والی مسابقت کرنی چاہیے، یہ والا کمپٹیشن کرنا چاہیے اس بات میں کہ دنیا میں آخرت میں کون آگے نکلے گا۔ اس کا نقشہ ہے نا جو آخری پارے میں کھینچا گیا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ جو جنت ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے سانس پھولانے والوں کو سانس پھولانی چاہیے۔ جب وہ دوڑ لگتی ہے تو آدمی کی سانس پھولتی ہے یا نہیں پھولتی؟ تو تم دنیا کی دوڑ میں اپنی ساری توانائیاں لگا کے سانس پھلا رہے ہو، یہ سانس پھولانی ہی ہے تو اس مقابلے میں پھلاؤ۔ اچھا اب اس کو جو ہے نا جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا دنیا میں جو آپ سے نیچے ہے اس کو دیکھو، اور آخرت کے اعتبار سے جو آپ سے آگے ہے اس کو دیکھو۔ کیا مطلب مسابقت ہوتی ہے نا، دل کرتا ہے تو اس کو نہ دیکھو جس کے پاس زیادہ مال ہے، اس کو دیکھو جس کے پاس جو برے حال میں ہے، اس کو تم سے برے حال میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ وہ آتے ہیں نا شیخ سعدی کی شاید ایک حکایت ہے کہ میں جا رہا تھا تو میرے جوتی پھٹ گئی اور ننگے پاؤں ہو گیا، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ ہمارے لیے جوتی بھی نہیں ہے۔ تو اگلی جب بستی میں پہنچا تو کنویں پہ ہی پہنچا تھا، بستیوں میں پہلے کنویں ہوتے تھے نا، تو کنویں پہ بھی پہنچا تو وہاں پہ ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے جب، تو اسے بہت تکلیف محسوس، تندرستوں کے درمیان بہت تکلیف محسوس کرتا ہے،
اسے جب آپ ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو اپنے سے بھی برے حال والوں کو دیکھ کے اسے تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا میں کوئی آپ کے اندر مسابقت پیدا ہو کسی کے مقابلے میں، تو اس کو نہ دیکھو جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، پھر تو یہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایسی جلن گھٹن پیدا ہو جائے گی کہ وہ نہیں ختم ہوگی۔ اس کو دیکھو جس سے آپ سے کم، آپ کے مقابلے میں کم ہے۔ اور مقابلہ کس معاملے میں کرنا ہے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کس معاملے میں کرنی ہے؟ آخرت میں جو آپ سے آگے ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نفل بھی پڑھتا ہے، آپ نفل پڑھتے ہیں وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ تلاوت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، وہ اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ تو مسابقت ادھر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے آگے نکل جائیں، اور صحابہ کی اس میں ہوتی تھی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسابقت ہوتی تھی، کہ وہ یہ وہی واقعہ نا غزوہ تبوک کے موقع پہ، کہ اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و اسباب مانگا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج اب تو میرے پاس بہت اس وقت مال و دولت تھا، تو میں نے سوچا کہ اب ابو بکر سے آج آگے نکل سکتا ہوں، آج میں اتنا مال پیش کروں گا کہ ابو بکر سے زیادہ میرا چندہ ہوگا۔ تو گھر سے آدھا جتنا بھی تھا اس کا آدھا کر کے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو حضرت ابو بکر بھی لے آئے، وہ حضرت عمر سے تو تھوڑا تھا، لیکن بعد میں حضور کو بھی تو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، تو یہ جتلانے کے لیے انہوں نے پوچھا عمر کیا کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں۔ اچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر سے کوئی نہیں آگے نکل سکتا ہے۔ تو دوڑ کدھر تھی؟ دوڑ تو لگی ہوئی تھی نا، مسابقت تو تھی نا، مقابلہ تھا، لیکن مقابلہ کا میدان کوئی اور تھا۔ تو اب یہ سابقو کا مطلب یہ ہے، یعنی کوئی باقاعدہ جو ہے نا دوڑ نہیں لگانی ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ مجھ سے کس کام میں کون آگے ہے، اس سے میں یعنی آخرت کے کام کے اعتبار سے اس سے میں زیادہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ ہے سابقو۔ تو کدھر دوڑنا ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ یہ مغفرت کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، پردہ پوشی فرما دے، اور وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ان کا محاسبہ نہ ہو، حساب یسیر ہو۔ یعنی حدیث میں آتا ہے نا، حساب یسیر کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے نا، کہ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان کا حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس کا جب اعمال نامہ آئے گا تو وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہر آدمی نے پیش ہونا ہے، تو جیسے آدمی پیش ہوتا ہے تو اس کی فائل بھی پیش ہوگی، اعمال نامہ وہ فائل ہی ہے، تو جب وہ پیش ہوگی تو بس موٹا موٹا اللہ تعالیٰ پوچھ کے چھوڑ دیں، یہ حساب یسیر ہے، یہی بخشش ہے، باریکیوں میں جو نہ جائیں بلکہ موٹا موٹا پوچھ کے چھوڑ دیں۔ اور فرمایا جس سے سوال پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا۔ یہ ہمارے ملک میں جیسے نیب نہیں ہے، نیب، اس میں بھی جس سے نیب پوچھ لے وہ بیچارہ پھر اس کا وہ کئی دیکھیں نا لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ قصوروار ہیں یا نہیں، نیب کا خوف ہی ایسا ہوتا ہے کہ بس پھر خیر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تو خیر نیب کیا شے ہے، لا یوسک وثاقہ احد، تو اس کا سب پکڑنا تو کسی کی پکڑ نہیں ہے نا، تو اس کا محاسبہ کون اس کا جواب دے سکتا ہے؟ جس سے سوال ہو گیا وہ مارا گیا۔ تو یہ ہے مغفرت، یعنی ایسا عمل کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ یہ نہیں کہ آپ کے گناہ نہیں ہوں گے، گناہ تو پھر بھی ہوں گے، وہ ڈھانپ دے ان گناہوں کو۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وجنت، اور اس جنت کی طرف۔ اب یہاں پہ یعنی جنت کا ایک نقشہ ہے جو پیش کیا گیا ہے، یعنی ہجوم کے اعتبار سے، زیادہ اس کی وہ جو وہاں پہ جو کچھ سہولتیں ہوں گی ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں چند مقامات ہیں جہاں جنت کے پھیلاؤ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ ایک مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ارضھا السماوات والارض، وہاں سماوات جمع آیا ہے، یہاں سماوات واحد آیا ہے۔ ارضھا کا ارض السماء والارض، اس کا پھیلاؤ ہے جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ، اور وہاں پہ سماوات ساتوں آسمان۔ اور یہ ذہن میں رکھنے
کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ کائنات کی بات کرتا ہے. ہر کتاب کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. یہ جب ہم کائنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری فزکس کی ٹرمینالوجی ہے. لیکن یہ یا فلسفے میں بھی کائنات اسی معنی میں کون و مکان، یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے اور جو مکان یعنی یہ جو پورا آسمان و زمین، قرآن مجید اسی چیز کو کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے جو بھی اس سب کے لیے ایک ہی لفظ یعنی پوری کائنات کے لیے آسمانوں اور زمین کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو سوچیں کہ جنت کیا اس کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ آسمانوں اور زمین جتنا ہوگا. اب آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات جنت ہو جائے گی. اس کا سیدھا مطلب یعنی آسان الفاظ میں یہی مطلب بنتا ہے، یہ پوری کائنات جنت ہوگی. اچھا، حدیثوں میں بھی اس طرف اشارہ ہے، جو کہا گیا ہے کہ جنت میں بھی، قرآن میں بھی ہے، وہاں درجے ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دنیا میں بھی ہوتا ہے فرق، کوئی بش ہوتا ہے تو کوئی مشرف ہوتا ہے، ان میں بھی بڑا فرق ہے. وہ بھی صدر امریکہ یا صدر پاکستان چہ نسبت خاک رب عالم پاک. لیکن یہ کہ اس کے ملک میں بھی کوئی ہم جیسے مسکین بھی ہوتے ہیں، تو ایک اس کی ترم خانی بھی تھی. تو بڑا فرق ہے دنیا میں. بیریا ٹاؤن بھی ہوتا ہے اور کوئی جو ہے نا بالکل جو دیہات بھی ہوتا ہے. لیکن آخرت میں اس سے بہت بڑے بڑے فرق ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یعنی ایک درجے کا فرق ایسے ہوگا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر تارے کو دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب کوئی زمین پر ہوگا تو کوئی تارے پہ ہوگا نا. تو اب یہاں پہ یہ بات کھل گئی کہ پوری کائنات ہی جنت ہوگی. اب اصل میں جتنی آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا وہ اتنا ہی سوچتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ نہیں سوچ سکتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جنت کا ذکر آ گیا. میں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر مختلف جگہوں پہ آیا ہے ان پر بھی یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ان کا انکار کر دینا یہ بڑے مطلب وہ خطرہ ایمان ہے. میں کم از کم الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ان کا انکار کرنا خطرہ ایمان ہے، اور ان کا مذاق اڑانا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق کی سلب کر لیں حق کو سمجھنے کی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں حوروں کے تصور کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. اور وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ پھر مذاق اس طرح بھی اڑاتے ہیں کہ بھئی وہ مولویوں کو دنیا میں جو نہیں ملتا تو وہ ادھر تمنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہیں قزاق ہم دونوں، تو صحرائی میں دریائی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم اگر لذت پرست ہیں تو مولوی بھی لذت پرست ہیں. تو اس کے یہاں پہ حسرتیں پوری نہیں ہو رہی تو اس نے ساری امیدیں ادھر باندھ کے رکھی ہوئی ہیں. یہ بے ایمانوں کا نقطہ نظر ہے نا. ان کی دیکھا دیکھی ہم ان چیزوں کا مذاق اڑانے والے نہ بنیں. لیکن دوسری بات ساتھ یہ سمجھ لیں کہ حور کیسی ہوگی اس کا نقشہ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حور کیسی ہوگی. جنہوں نے یہ تکلف کیا ہے تو وہ پھر مذاق بناتے ہیں. جب حدیث میں اس طرح آیا کہ اگر وہ کوئی ایک جو عورتیں ملیں گی وہ اگر زمین کی طرف جھانک لینا تو وہاں سے لے کے یہاں تک سب نور ہی نور ہو جائے. تو پھر یہاں بیٹھ کے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی؟ ہاں گپیں مارنے کی کوئی ضرورت مطلب اس کی ضرورت ہے نہیں. اور نقشہ اچھا چلیں یوں سوچیں، آپ کا گھر ہے، آپ نے ایک باغیچہ لگایا ہوا ہے. میں آپ کے گھر نہیں آیا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں آیا. آپ اس باغیچے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا اس طرح 4 کمروں کا گھر ہے، 7 کچن ہے، اس طرح جو اس کا برآمدہ ہے، پھر اس میں جناب ہمارے باغ ہے، آڑو بھی ہیں، آلو بخارے بھی ہیں، خوبانیاں بھی ہیں، بادام کے درخت بھی ہیں، ایک لائن میں مالٹے بھی ہیں، انگور بھی لگے ہوئے ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں ایک تصور بن جائے گا نا اس سارا اس جو بھی گھر اور اس کے ساتھ باغیچے کا. آپ اس کے بعد اگر وہاں پہ جائیں تو وہ باغیچہ ویسا ہی پائیں گے جیسا کہ آپ نے سوچا تھا؟ کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا. یہ تو میں اس زمین کی وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے کوئی ایک بیانیہ دیتا ہے تو جب ہم جا کے اسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ شے ویسی اس طرح نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب کیا تھا. تو جنت کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنی باتیں بھی کہی گئی ہیں
یہ ہمیں ایک اندازہ لگوانے کے لیے کہی گئی ہیں، ایک تصور قائم، تخیل کی پرواز کے لیے ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کی حقیقی صورت کیا ہوگی یہ وہاں جا کے معلوم ہوگا، یہاں آج نہیں پتہ لگ سکتا۔ تو پھیتا لے کے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کندھے کتنے کو، آپ نے کوئی کپڑے سلوا کے لے کے جانے ہیں اوروں کے لیے کہ جو آپ کو ابھی سے ان کے مطلب وہ جوڑا پہنانے کے لیے سائز معلوم ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف محض ہے۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں وہاں پہ، جن نعمتوں سے اللہ کی خاطر انہوں نے دنیا سے، میں کنارہ کشی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھا ہے، اپنی خواہشات کو روک کے رکھا ہے، ان کا پھر پورے کا پورا ازالہ جو ہے ان کے لیے وہاں پہ کیا جائے گا۔ لاجیکل بات ہے کہ آپ اللہ کی خاطر جس نے اپنے آپ کو روکا دنیا میں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش کرنے سے جس نے روکا، اس کی ان خواہشات، نفسانی خواہشات کی مکمل تسکین کا سامان پھر ہونا چاہیے نا، ضیافت ہونی چاہیے نا، اس کی پوری تسکین کا سامان ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جنت، اور اس کا پھیلاؤ جو یہاں پہ بتایا گیا وہ یہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب یعنی کائنات پوری، اور پوری کائنات کیا ہے؟ اب کچھ انسان اندازہ لگانے لگا ہے نا پوری کائنات کا، جب تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوا تو پتہ لگا گنتی ختم، فاصلے نہیں ناپے جا سکتے، یہ جو ہم ارب خرب میل کروڑ ارب خرب عرب کیا جس طرح مرضی کریں وہ نہیں پتہ لگتا۔ تو پھر ہم نے ایک نیا حساب نکالا، وہ ایک تخیلاتی بات ہے، امیجنری بات ہے کہ ایک لائٹ سپیڈ ہے جیسے، تو لائٹ سپیڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1,86,000 میل لائٹ جو ہے نا 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ 1 سیکنڈ جتنی دیر میں ہوتا ہے، اتنی دیر میں جب آپ لائٹ، یعنی سورج ہے، سورج کی لائٹ یہاں تک آتی ہے تو یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جسم یا ایک کوئی بھی کرن چلو کہہ لیں جو سورج سے نکلی ہے، وہ اس رفتار سے چل پڑی تو 1 سال میں جہاں پہ پہنچی ہے وہ 1 نوری سال ہے۔ بس یہ آپ کتاب میں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ، یا جیسے میں نے کہا ایسے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کا اگر آپ تصور کریں تو کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ بات معلوم ہے کہ وہ بھی ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر بھی اجسام موجود ہیں، اجرام سماویہ موجود ہیں، ہزاروں نوری سال کے اس پر۔ ذرا آدمی یوں سوچتے ہیں نا، سچی باتیں چکر آتے ہیں۔ اس سب کے مقابلے میں جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں نا، یہ ایک ذرہ بھی نہیں لگتی۔ اس انسان کے وجود میں جو اس کے نطفے کی حیثیت نے نا، وہ جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، یہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین نطفے جتنی بھی نہیں ہے۔ اب وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کی کوئی، یعنی ایک طرف وہ جنت ہے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کل زمین ہے، یہ اس کی یہ حیثیت ہے۔ اس میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، جن میں سے آپ کو 4 کنال ملا ہے، 6 کنال ملا ہے، اور اس پہ تم کوئی مر مٹایا ہے تو ہے نا گھاٹے کا سودا۔ تو اصل دوڑ کدھر لگانی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یعنی ویسے تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو کچھ جنت میں ہوگا نا، کہیں اس کو یوں سمجھایا کہ یہ سمجھ لو کہ جو کچھ آپ کو بتایا ہے نا، یہ جتنی نعمتیں بتائی ہیں، یہ صرف ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نزل ہوگا۔ نزل یہ اترنا کہتے ہیں نا، ہم گاڑی سے کوئی اترتا ہے تو یعنی اترنا، تو پہلے کس سے اترتے تھے جب گاڑیاں نہیں تھی؟ تو گھوڑے سے اترتے تھے یا اونٹ سے اترتے تھے۔ جو اترا اور اترتے ہی اسے پیش کر دیا، کیونکہ پہلے گھوڑا یا اونٹ پہ آئے تو کسی کے صحن میں آ کے اتریں گے نا، تو جو ہی اترا تو جو فوراً پیش کیا گیا، تو کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ڈرنکس ہوتا ہے، مطلب کوئی ٹھنڈا یا گرم چائے ہوگی یا پانی ہوگا، یہی ہوتا ہے نا جو ابتدائی فوری طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یا کوئی ہلکی پھلکی شے ہوگی، اس کو کہتے تھے نزل۔ باقی اب مہمان آیا ہے، اسے بٹھائیں گے، وہ بستر لگائیں گے، پاؤں اوپر کر کے بیٹھے ہیں، وہ جو ساری ٹہل سیوا ہوتی ہے، پھر مرغی پکڑیں گے، پھر ذبح کریں گے، پھر سارا جو ہے نا کھانا تیار کریں گے، وہ ضیافت تو بعد میں ہوگی، وہ تو 3-4 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ یہ جو فوری طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ نزول ہے۔ تو اللہ نے جو یہ نعمتیں ہیں نا ساری جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، انہیں کہا یہ تو نزول ہے۔
اصلی جو نعمتیں ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم, وہ تو اب بتائی ہی نہیں جا سکتی. مطلب ایک شے ہم نے دیکھی ہی نہیں تو اس کا کیا بتائیں گے. میں تو اس کی یہی مثال دیتا ہوں نا, آپ 3 سال کے 4 سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی شادی میں کیا تمہارے لیے مفید بات ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ تو ایک خاص عمر کو پہنچ کے تو پھر کوئی نخرے شخرے کرے گا تاکہ اس کی شادی کرائی جائے, وگرنہ یہ کہ اس سے پہلے تو اسے کوئی آپ بتائیں بھی تو اس کے لیے ہاں ٹافی کی بات کریں تو اسے سمجھ آئے گی. اسی طرح آج آپ کو ٹافیوں کی تو سمجھ آ سکتی ہے, یہ جتنا کچھ بھی ہم نے بتایا نا یہ نزل ہے. ویسے ہی جو وہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی شے ہے, اصل مہمان نوازی کا تو تمہیں کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہے. سورہ الف لام میم السجدہ میں بتایا کہ فلا تعلم نفس, کوئی جان یہ بات نہیں جانتی, ما اخفی لہم من قرۃ اعین, جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہے, مخفی رکھا گیا ہے. یعنی وہ کھولا نہیں گیا, وہ بیان نہیں کیا گیا, اسے سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی اس لیے وہ بیان نہیں کیا گیا, وہ اس کے لیے پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہے. پھر یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے, اب یہ یعنی بات سمجھانے کے لیے, ویسے تو بہت سی نعمتوں کا ذکر آیا, میں صرف یہ والی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زمین کے اوپر جو کمان رکھنے کی جگہ ہے نا, کتنی جگہ ہوگی جس پہ آپ تیر کمان, وہ جو کمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ڈنڈا سا, وہ رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہوگی نا, اتنی جگہ وہ پوری زمین سے زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. یہ بھی روایت میں حدیث میں موجود ہے کہ جنت میں جہاں پہ کوڑا پھینکا جانے کی جگہ ہوگی نا, پتہ نہیں وہاں کوڑا ہوگا بھی نہیں, لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے, یعنی کوئی کوڑا پھینکنے کی جو جگہ ہوگی وہ جگہ بھی ساری زمین سے زیادہ بہتر ہوگی. یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سی جگہ زمین کے مقابلے میں ہی ہے, تو وہ پوری جنت ہوگی کیا, آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات ہوگی. پھر کچھ نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے سورۃ الدہر میں. ایک تو یہ ہے نا, وہی نعمتیں, چشمہ ہوگا, پانی ہوگا, نہریں لے کے گھر جائیں گے, کھیلیں گے, کودیں گے, یہ سارا کچھ. لیکن ایک اور بھی وہاں پہ ہے, وہ یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا, جب وہاں پہ وہ دیکھے گا اور مڑ کے دیکھے گا وہ جو وہاں پہ نعیمًا نعمتیں, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک پاکستان ہے نا, اور یہ ملک کا لفظ بنا کس بات سے, بادشاہت. اور بادشاہت کون سی, چھوٹی سی, کبیرہ, بہت بڑی بادشاہت. تو ملک کبیر, ایک جنتی کی اپنی بادشاہت ہوگی. اصل ہم نے تو پھر وہی 8 مرلے کا گھر یا 4 کنال کا گھر سوچا ہوا ہے, اتنا ہی کچھ. تو یہ چیز ہے کہ وہ جو بات سمجھائی گئی کہ ایک بادشاہی ہوگی, جو اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کے دل میں بادشاہ بننے کی خواہش ہوتی ہے. بعد میں بندہ جب سمجھدار ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ میں تو نہیں بن سکتا. جب وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انسانوں والے کام شروع کر دیتا ہے. جب تک اسے سمجھ نہیں آتی تو تب تک چھلانگیں مارتا رہتا ہے, اور خدا نہ خواستہ 70 سال کی عمر میں بھی نہ سمجھ آئے تو پھر بھی مارتا رہتا ہے. کیونکہ یہ خواہش تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے بادشاہ بننے کی. بس جب سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار بادشاہ تو کوئی بنتا ہے, سب نہیں بادشاہ بن سکتے, تو اس کے بعد وہ سیدھا ہو جاتے ہیں, اپنے حساب میں آ جاتے ہیں. تو وہ جو اس کی خواہش ہے جو مر چکی ہے, کہیں اندر لاشعور میں جا کے چھپ چکی ہے, اس کی تسکین کا بھی سارا سامان وہاں پہ ہوگا. ملکن کبیرہ. اب آپ سوچیں ایک بات کہ اگر صحابہ کرام کو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں آپ کے لیے جو ہے نا اپنا جہاز ہوگا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اپنا جہاز ہوگا, تو ان کو کیسے سمجھ آتی ہے بات؟ یہ تو آج ہمیں سمجھ آ سکتی ہے نا. اچھا اب ایک بات سوچیں کہ فرض کریں کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے آگے ہمارے پاس, جیسے آج ہم کوئی شے وہ کرتے ہیں نا, فیکس کر دیتے ہیں, مطلب ایک پیپر یہاں ڈالا ہے تو ادھر سے نکل گیا. اب تو خیر ای میل ہو جاتا ہے, فیکس بھی پرانی بات ہو گئی. اس طرح بندہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہو. مثلا یہاں سے کوئی آ کے مشین میں کھڑا ہوا اور شف ہوئی تو وہ امریکہ میں جا کے نکل گیا. فرض کریں کل یہ ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے. چلیں بندے والی مشکل ہے, چیزوں کی تو ہو سکتی ہے نا, کہ ان کو وہ الیکٹرانز جو ہے نا وہ میں کھولا اور پھر وہاں جا کے اسمبل کر لیا, شٹ ایک ہی سیکنڈ میں گیا ادھر اتھوں اتھے.
ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ وہ جو ایک جنتی کو کسی دوسرے جنتی سے ملنے جانا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ اگر فاصلے یہی ہیں جتنے کہ ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں تو پھر کوئی اماں ابا سے ملنے جائے تو اسے تو بہت نہیں، ساری زندگی تو اسی میں 1,86,000 میل والی رفتار بھی اگر کم پڑ جاتی ہے تو پھر ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ تو معلوم ہوا کوئی بہت ہائی ٹیک معاملہ ہوگا، بہت اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی جس میں یہ فاصلے سمٹ ہی جائیں گے. یا وہ بریلویوں والی بات کریں تو سارے ہی حاضر ناظر ہو جائیں گے، جدھر مرضی ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ہر جگہ موجود. سمجھ آئی نا میری بات کی؟ یعنی وہ بڑی ایڈوانس چیزیں. اب یہ چیزیں اگر اس وقت اگر آپ باتیں کریں یا آج بھی کریں تو کتنوں کو سمجھ آئے گی یہ بات؟ اس لیے فرمایا کہ وہاں کی اصل نعمتیں تمہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اور آخری جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کا دیدار. یعنی اس دیدار کی ایسی لذت ہوگی کہ تمام نعمتیں بھول جائیں گی. اور جس کو یہ تو وہ جانتا ہے نا جسے محبت ہوتی ہے کسی سے، کہ جو محبوب ہے اسے دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے. یہ تو کوئی موسیٰ سے پوچھے نا کہ جو کوہ طور پہ باتیں کرتے کرتے اے اللہ دکھا دینا اپنا آپ، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. ہاں وہ پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. اور جب اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو معلوم ہوا آج ہمارے اندر وہ جیسے ہوتے ہیں نا سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو دیکھنے کا تحمل کر سکے، دیکھ سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی نیا جسم، نئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ صورت گری کریں گے، نئی تقدیر بنائیں گے ہماری. اس نئی تقدیر کے مطابق اس بات کے ہم قابل ہوں گے کہ اللہ کا دیدار بھی جو بھی جنت میں جائیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار بھی کر سکیں. اور اس کی لذت ایسی ہوگی کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ انسان بھول جائے گا. اور ویسے تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں شراب طہور بھی پلائے گا. بعض اس طرح کی بھی باتیں ہیں کہ خود پلائے گا. تو نہیں، ویسے تو یہی مزہ کیا تھوڑا ہے کہ آپ کا دل کرے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائیں، آپ کا دل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائیں، دل کرے تو آدم علیہ السلام کے پاس شام کا کھانا کھانے چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ تو یہ جنت ہے. اسی لیے جو بات کہی نا سورہ حامیم السجدہ میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں ملے گا جو تمہارے جی چاہیں گے. یعنی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا وہ تو وافر ہوں گی کھلا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی مانگو گے. یعنی اپنا مزاج ہوتا ہے اور کبھی مزاج میں کیا آتا ہے، کبھی مزاج میں کیا آتا ہے. تو جو مانگو گے وہ بھی ملے گا اور باقی جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ ویسے ہی وافر پوری ہو رہی ہوں گی. اب آپ سوچیں اگر ان باتوں پہ ہمیں یقین ہو تو پھر سبقت کی کوشش ادھر ہونی چاہیے، اس طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یعنی آدمی دوسرے کو دیکھ کے سوچے گا یار یہ اگر ادھر دوزخ کو تو ایک طرف رکھیں، جنت کی بھی مقابلہ ہونا چاہیے کہ بھائی جنت میں میرا مقام اس سے بلند ہونا چاہیے، میرا سٹیٹس اونچا ہونا چاہیے. تو وہاں کی فکر کریں سٹیٹس کی بھائی. تو سابقو، اب سابقت سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. اب وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون سمجھ آ گیا ہے نا کہ اس میں سانس پھلاؤ، محنت جد و جہد اس میں کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یہاں کیریئر بنانے کے لیے کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. تمام لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی ایک کا بھی انکار، جو معلوم ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اگر کسی نے کر دیا تو وہ ایمان بالرسالت جو ہے نا اس سے باہر ہو گیا. تو جب تفریق کر دی رسولوں میں تو یہ تو گویا جو ہے نا اس نے وہ ایمان اس کا تسلیم نہیں ہوگا، سب کو مانے. اچھا، اس کا صرف ماننے کا مطلب زبان سے مان لینا ہی نہیں ہے، بلکہ جو شروع سے میں بات آئی تھی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قربانیاں دینا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو جو کچھ بھی ہم نے، پھر یہ لگاؤ سارا. یہ دنیا بیچو گے تو آخرت خریدو گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں
بدلے میں انہیں جنت دینی ہے. تو جب بیچ دیے ہیں تو اب اپنے نہیں ہیں، یہ اس کے ہیں. تو لگاؤ اللہ کی راہ میں. اللہ کہہ رہا ہے انہیں کھپاؤ، مٹاؤ، لگاؤ، تو وہ اس کے نتیجے میں جنت ملنی ہے. تو یہ ایمان کا یہاں پہ مطلب یہ ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ دوں. امتحان جسے ہم کہتے ہیں، امتحان کیا ہے؟ امتحان یہی ہے کہ یہ جو دنیا کی محبوب چیزیں ہیں یہ قربان ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ جو دنیا ہے اس کو ہم نے زینت دی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. بے شک یہ زمین کو ہم نے رونق بخشی ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، یہ کھینچتی ہے اپنی طرف، تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اب اس کو وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، جس کا نقطۂ نظر یہ ہو جائے کہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، تو وہ زینت سے متاثر نہیں ہوگا. اچھا، آپ اس سے متاثر نہیں ہیں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ سوچیں نا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ متاثر نہیں ہیں؟ اگر وہ آپ سے چھن جائے تو آپ کو غم نہیں ہوگا. اگر وہ آپ سے چھن جائے تو آپ کو غم نہیں ہوگا. اور ابھی ہے تو یہ خوف نہیں ہوگا کہ کل نہ رہی تو کیا ہوگا، اور کل میں کہاں ہوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا اس کا غم اور خوف آپ کے اندر سے نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی دنیا کو ایک حقیر شے سمجھتے ہو. اچھا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی دکھ آ گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اچانک کچھ افتاد پڑ گئی، کوئی گھر گر گیا، ٹھیک ہے، وقتی ایک افسوس جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دل میں روگ تو نہیں بنے گا نا، دنیا ہے ہی کچھ نہیں. اگر فی الواقع آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا کچھ نہیں، تو پھر اس پر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو امتحان کس بات کا ہوگا؟ یہ مصیبتیں آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ جناب واقعی دنیا آپ کی نظر میں حقیر شے ہے، یا یہ کہ دنیا آپ کو پیاری ہے. اس مصیبت پر آپ کا رد عمل بتائے گا. اس سے اگلی آیت ہے ہی یہی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب جو ہوگا درس اس میں کھولوں گا بات. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے، سورہ آل عمران میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. 19ویں رکوع میں وہ جو بڑی مشہور جو نہیں کہتے کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃُ الموت، اور اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنے پورے بدلے پاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. آگے پتہ کیا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی. مال اور جان کا نقصان ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ وَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سمجھتے ہو یا دنیا کو کوئی قیمتی شے سمجھتے ہو. وہاں جا کے پتہ چلے گا، یہ زبان سے کہنے سے نہیں پتہ چلتا. اب سمجھ آئے گی وہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھوک آئے گی، تکلیف آئے گی، آپ کا نقصان ہوگا، محنتوں کا بھی نقصان ہوگا، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، مالوں کا بھی نقصان ہوگا. اس سب پر جو صبر کریں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور یہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں یہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرق پڑا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو یہ سارا اللہ کا دیا تھا، چلا گیا تو کیا ہوا؟ ادھر مل جائے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، رحمتیں ان کے پر ہیں، ان کے رب کی طرف سے. ورحمہ، ان پر رحمت ہے اللہ کی، ان پر عنایتیں ہیں اللہ کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت پر بھی یہ ہیں. اب ٹھیک ہو گیا. کسر انشاءاللہ باقی اگلی نشست میں نکل جائے گی جو اگلے بدھ کو آئے گا. فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ یہ سمجھ دے. ایک تو یہ بھی مطلب ہے اس کا، یہ جنت اللہ کا اصل فضل ہے، دنیا فضل نہیں ہے. کسی کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت دے دی، مصر میں فرعون کو دے دی، عراق میں نمرود کو دے دی. ابھی وہ مر گیا کل پرسوں جو، وہ بھی تو ادھر 8 سال جو ہے نا
مونچھیں پھرکا کے گئے ہیں اور ڈنڈے لہرا کے گئے ہیں، وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، خود بھی نہیں پتہ چلا کدھر سے ہٹ ہوا ہے. وہ ساری اکڑ خانی گئی نا. تو اصل فضل کیا ہے؟ آج اس سے کوئی پوچھے نا کہ وہ جو تمہاری یہاں پھن خانی تھی وہ اصل فضل ہے، یا اگر وہاں نجات مل جائے منکر نکیر سے، اب تو وہ ہو گیا ہوگا نا جو کچھ ہونا ہوگا، وہ فضل ہے. سوچے نا فضل کیا ہے اصل. اگر یہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تو پوری دنیا بھی آخرت کی ایک جو ہے نا لہجے کے برابر بھی نہیں بنے گی. تو جنت فضل ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا، جس کو دنیا میں یہ سمجھ آ گئی یہ فضل ہے. باقی ایک بندے نے دنیا کے علوم میں جو ہے نا وہ ساری دنیا کو سے آگے نکل گیا، تمغوں کے تمغے اور نوبل پرائز اور پتہ نہیں کیا کیا لے گیا، لیکن یہ بات اگر اسے سمجھ نہیں آئی تو یہ فضل نہیں ہے. فضل یہ جسے اچھا یہ ان پڑھ ہے، یہ بدھو ہے، اسے کچھ نہیں آتا ہے، لیکن یہ بات اسے سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، یہ فضل جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے. یہ جو ہے نا کسی کا استحقاق نہیں ہے اس طرح کا، یہ اس کا فضل ہے. فضل تو اصل میں ایک ہوتی ہے اجرت. اجرت وہ شے ہے کہ جو آپ کا حق ہے، آپ کو ملنی چاہیے، آپ نے محنت کیا، اس کا بدلہ آپ کو ملنا چاہیے. فضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ تو عنایت ہے، مہربانی ہے. آپ یوں سمجھ لیں نا، ہمارے وہ کسی نے دیہڑی لگائی، آج کل کیا ریٹ ہے؟ 1500 1200 کیا ہے؟ 1200 ہے. دیہڑی لگائی، وہ آپ کا دل خوش ہو گیا، بہت اچھی محنت، آپ بھی نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، آپ اس سے خوش ہوئے، تو آپ نے کہا چلو یہ دیہڑی 1200 پکڑو اور یہ 500 روپیہ میری طرف سے فالتو ہے. یہ 500 کیا ہے؟ یہ فضل ہے. یہاں اس ساری بات کو کہا کہ یہ فضل ہے. ویسے تو محنت بھی ہے، کیونکہ جس نے مسابقت کیا اس نے محنت بھی کی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ توفیق نہ دیتا تو کیسے اس دنیا کا اپنے پھندے اتنے ہیں کہ اس میں یہ سمجھ ہی کیسے آ سکتی تھی. اسے سمجھ آنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. سمجھ آنے سے دیکھیں نا، اس طرح سمجھ لیں، وہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہماجیتی کا لفظ آیا تھا، ہماجیتی، یعنی جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو 6 جیتیں ہوتی ہیں. وہ مولانا طارق جمیل صاحب دعا کیا کرتے تھے بعض لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما. تو یہ 6 جیتیں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، حفاظت فرما. تو جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں 6 جیتوں سے دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ابھی یہ میرے سامنے موبائل پڑا ہے، یہ نیچے والی سائڈ تو مجھے نہیں نظر آ رہی، یہ میز ہے، یہ اوپر یہ والا دیکھ رہا ہوں، نیچے سے تو نہیں نظر آ رہا. آپ اسے یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اس طرف سے تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو انسان کو دنیا میں 6 کی 6 جیتوں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو گھوم کے دیکھے گا، ایک وقت میں ایک ہی آئے، پھر اس کا تصور قائم کرے گا. تو اب آپ سوچیں کہ جس سائیڈ سے آپ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی سائیڈ سے پہچان رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں زاویہ نگاہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ زاویہ نگاہ. تو زاویہ نگاہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ کتنی آئی ہے. جب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو اس چیز کے بارے میں آپ نے جو موقف بنایا ہے یا اس کا جو تصور اپنے ذہن میں قائم کیا، اسے وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، اس چیز کے بارے میں نقطہ نظر ہے. یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے، زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر. تو ان میں فرق یہ ہے، جس اینگل سے چیز کو دیکھا وہ زاویہ نگاہ ہے، اور جو اس چیز کے بارے میں تصور قائم کیا وہ نقطہ نظر ہے. اب ایک آدمی چیز، وہی چیز ہے، یہ سامنے رکھی ہوئی ہے، مطلب وہ چلیں کوئی آپ کہہ لیں جلیبی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، عصر کا وقت ہے اور جلیبی سامنے ہے. تو ایک آدمی کا نقطہ نظر جو ہے وہ دنیا کا ہے، تو وہ دنیا کے زاویہ نگاہ سے اس جلیبی کو دیکھے گا اور وہ کس طرح ٹوٹ کے اس پہ پڑے گا.
دوسرے آدمی کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے۔ اب وہ جب اس سارے سیناریو کو سامنے رکھ کر اسے دیکھے گا تو وہ تو اس کی طرف کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرے گا۔ فرق سمجھ آیا؟ یہ نقطہ نظر کا فرق کیسے بنتا ہے؟ تو ایک آدمی صاحب ایمان ہے، چیزیں وہ ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جس کے سامنے آخرت بھی ہے وہ اسے کسی اور طرح سے دیکھے گا، کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے وہ، اور وہ جو صرف دنیائی کا ہے وہ کسی اور طرح اسے دیکھے گا۔ یہ ہے وہ شے کہ جس سے انسان کی سوجھ بوجھ کا فرق پڑتا ہے، اور جو دنیا کی طرف سے یہ دیکھے گا آخرت اس کے پیش، وہ فضل، وہ دھوکے میں ہے، وہ غرور میں ہے، وہ پھندے میں ہے۔ اور جس کو جو اس آخرت کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہے، یہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہے، یہ اسے پورا دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو چلیں آج سن لیں، کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے دکھا چیزوں کی اصل حقیقت جیسے کہ وہ ہیں۔ ایک تو وہ نظر آتی ہیں، ایک اس کی اصل حقیقت ہے۔ اب چلیں جلیبی یہ میں دیکھتا ہوں مجھے کسی اور طرح نظر آتی ہے، حکیم دیکھے گا کسی اور طرح نظر آئے گی، اسے وہ زہر لگے گی، وہ کہے گا یہ جو بھی کھائے گا وہ بیمار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سموسہ ہے، کتنا جناب وہ اس کی جو ہے نا خوشبو بھاتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر آج کل آیا ہوا ہے، اس نے سموسوں کا ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے، وہ اس نظر سے جب دیکھتا ہے تو اسے سموسہ زہر لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زہر ہے جو تم کھا رہے ہو۔ چائے ہے جس کے بغیر ہماری وہ جو ہے نا جان نہیں چھوٹتی، اس کی اصل حقیقت کا پتہ لگ جائے تو ہم کہیں یار یہ تو ہم کیا زہر اتار رہے ہیں پیٹ کے اندر، سمجھ آئی نا؟ تو ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی اصل حقیقت ہے۔ تو اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، جیسے نظر آتی ہیں ویسے نہیں، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دو نگاہیں تو آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، وہ سب دیکھ لیں گے اس کو۔ ایک اس کی اصل حقیقت ہے، وہ مجھے دکھا دے۔ تو جس کو وہ اصل حقیقت نظر آ گئی اس پر فضل ہے یا نہیں ہے؟ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو وہ نبیوں پہ ہو گیا تو اب ختم ہی ہو گیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ بڑے بڑے لوگوں پر ہو گیا تو اب ہمارے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، عظیم، وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بے پایاں فضل والا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا فضل جو ہے نا وہ کفایت کر جائے، پھر بھی اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سب کو ان کی منشا سے بڑھ کر فضل سے نواز کر بھی اس کے فضل کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، فضل العظیم ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔